बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा और दोस्तों। अजीज तुलबा और दोस्तों, आज हम बात करेंगे सहाफ़ती ज़बान और दीगर असालीब यानी दीगर ज़बानों के हवाले से हम बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि सहाफ़ती ज़बान में क्या फ़र्क है और दीगर जो ज़बानें हैं या जिसको हम शेर व अदब के हवाले से या इल्म और फ़िक्री हवाले से बात करते हैं, या हम बात दफ्तरी और कानून के हवाले से जब दूसरी ज़बान की बात करते हैं, तो इन सहाफ़ती ज़बान और इन ज़बानों में क्या फ़र्क होता है। सहाफ़ती ज़बान की अगर हम बात करें, ख़यालात, एहसासात, इल्म, शऊर को ज़बान कहा जाता है। इजहार के लिए हम ये ज़बान इस्तेमाल करते हैं हमेशा तौर पर। लेकिन सहाफ़त में जब हम बात करते हैं तो सहाफ़त में हम वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो आम फहम हो, यानी आम लोगों को वो समझ आ जाए। हम मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते। हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जिससे आम आदमी, यानी एक अनपढ़ आदमी या प्राइमरी पढ़ा लिखा हो, मिडिल क्लास हो, मैट्रिक तक हो, या वो मास्टर और पीएचडी तक पढ़ा हो, तो उन सब को वो जबान या वो बात समझ आ जाए जिनका मकसद हमें उनको बताना होता है। यानी असल जो बात होती है हमारी सहाफत में, वो इवेंट्स होता है, वो वाक़या होती है, वो खबर होती है कि आप देना क्या चाहते हैं। उसमें हम ये नहीं कहते कि आप मुश्किल से मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हम जब सहाफ़ती ज़बान की बात करते हैं तो हम सादा ज़बान यानी सलीस उर्दू में हम बात करते हैं, या अंग्रेजी में, या जो भी ज़बान आप जिसमें भी बात करते हो, तो वो सादा होनी चाहिए, उसमें मुश्किल अल्फाज नहीं होने चाहिए। वाक़या के मुतालिक हम बात करते हैं कि वो हकीकी हो, यानी वो हकीकत पर मबनी हो, उसमें जो उमूर हो वो हकीकत पसंद हो, तो उसके मुतालिक हम वाक़ये के मुतालिक बात करते हैं सहाफ़ती ज़बान में कि ये वाक़या हुआ है। फिर हम बात करते हैं मौरूज़ियत के हवाले से, यानी सहाफ़ती ज़बान जो है वो गैर जानिबदार उसको होना चाहिए। उसमें हम किसी अपनी सोच या राय जो है उसको एक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह अगर हम बात करें, साथ साथ में इज्तिमाइयत के हवाले से 4 नंबर पर इज्तिमाइयत आ जाता है कि हम ज़बान में जब बात करते हैं, मैंने जिस तरह आपको बताया कि मौरूज़ियत वाक़या हकीकी जो उमूर होती है, या सलीस ज़बान या सादा ज़बान भी इसको हम कहते हैं, सादा ज़बान। तो इस तरह इज्तिमाइयत की जब हम बात करते हैं तो वो भी सहाफ़ती ज़बान में जब हम बात करते हैं तो वो गैर शख्सी उसलूब जब वजूद में आती है, तो वो ये किसी ज़माने में हम कहते थे कि ये जो शख्सी सहाफ़त होती थी, यानी उसमें शख्सियत का ज़्यादा अंसर पाया जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसमें इज्तिमाइयत, यानी एक खबर जो होती है वो मुख्तलिफ लोगों से निकल कर वो अखबार में या मीडिया में आ जाती है, मुख्तलिफ जहनों से निकल कर, मुख्तलिफ हाथों से निकल कर, तो इसमें इज्तिमाइयत का जो असर है वो भी पाया जाता है। फिर अगर हम बात करें सतैयत सहाफत के हवाले से, यानी सहाफती ज़बान किसी तर्ज या उसलूब की नुमाइंदा नहीं होती। सतैयत इसको हम कहते हैं उर्दू में कि वो किसी तर्ज या उसलूब की नुमाइंदा नहीं होती, यानी वो उसमें हमें ये अंदाज़ा नहीं होता जब हम खबर पढ़ते हैं या सुनते हैं। अगर टीवी या रेडियो की हम बात करते हैं तो उसमें हम खबर सुनते हैं, या अगर अखबारात, मैगजीन वगैरह की बात करते हैं तो उसमें हम खबर को पढ़ते हैं, तो उसमें हमें ये नहीं लगता कि किसी कानून दान की ज़बान है, या उसलूब है, या शेर व शायरी का है, या अदब के हवाले से है, या साइंस की ज़बान है। तो इसमें हमें इस तरह सादा और किसी तर्ज या उसलूब की नुमाइंदगी वो ना हो। इख्तिसार की अगर हम बात करें, इख्तिसार की अगर हम बात करें तो इख्तिसार में हमें ये आ जाता है कि ज़बान की जब हम खबर देते हैं तो वो इख्तिसार के साथ होनी चाहिए। उसमें हमें इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि टू दी पॉइंट्स और वाक़ये के मुतालिक
ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں 7ویں نمبر پہ تو وضاحت آ جاتی ہے کہ وضاحت یعنی ہم جب بات کرتے ہیں صحافت یا اپنی ایونٹس کے متعلق تو ہمیں اس میں وضاحت ملنی چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہم کیا بتانا چاہتے ہیں، وہ واضح ہو، اس میں ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیں وہ بالکل واضح طور پہ اپنے آپ کو ٹو دی پوائنٹس اور جو واقعہ ہوا ہے اس کے متعلق بتانا چاہیے۔ ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹس آتا ہے 8ویں نمبر پہ ہنگامی پن جو ہے یا ہنگامہ جسے کہتے ہیں یا ہنگامہ پن جو ہے، اس کی اگر ہم بات کریں کہ اس میں ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ہنگامی پن یا اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، یا اگر ہم بولتے ہیں یا اگر ہم لکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں محسوس ہو کہ یہ تو ہنگامی طور پر یعنی ایمرجنسی کی صورتحال ہمیں نہیں اپنانی چاہیے، بلکہ جو واقعہ جو ایونٹس ہوا ہے، جو حادثہ یا انسیڈنٹ پیش آیا ہے اس کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں جو حقیقت پسندانہ رویہ ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ میں افادیت بھی خبر کی ہونی چاہیے کہ وہ کتنا افادیت اس کی ہے، یعنی کتنے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے اور اس کی اہمیت کتنی ہے، تو یہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ساتھ میں ایک اور معکوسیت بھی آ جاتا ہے، ایک ورڈ معکوسیت آ جاتا ہے۔ اس کا اگر ہم بات کریں کہ جو خبر ہوتی ہے وہ عام طور پر کسی واقعے کے بیان کا، جس طرح ہم عام باتیں کرتے ہیں یا عام واقعہ بیان کرتے ہیں، تو وہ واقعہ جو ہے وہ ہم شروع سے لے کے آغاز تک، آغاز سے لے کر جو شروعات ہوتی ہے اور اختتام تک وہی بات ہم کرتے ہیں۔ لیکن صحافت میں ہم یہ نہیں کرتے، ہم صحافت میں آخر سے شروع کر کے تو پھر دی اینڈ پہ آ جاتے ہیں، یعنی جو ہمارا اختتام ہے ہم وہاں سے شروع کر کے پھر ابتدا پہ آ جاتے ہیں۔ یعنی ہم اگر کوئی انسیڈنٹ یا کوئی حادثہ پیش آیا ہے، فار ایگزامپل ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک گاڑی کی ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 8 افراد جو ہے اس وین میں زخمی ہوئے ہیں، تو ہم یہ واقعہ اس طرح نہیں کریں گے کہ وہ گاڑی پھر بدائی سے شروع چلتے ہوئے وہ F10 جا رہی تھی یا بلو ایریا جا رہی تھی، تو وہاں پر اس طرح ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم شروع میں یہاں سے کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں گاڑی کا جو وین ہے اور موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے 5 افراد جاں بحق، تو پھر ہم ابتدا اس طرح کرتے ہیں، پھر اپنی آغاز کی طرف جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور ورڈ آ جاتا ہے سنسنی خیزی۔ ہمیں سنسنی خیزی بھی نہیں اس میں رکھنی چاہیے، اپنی خبر میں ہمیں سنسنی خیزی جو ہے وہ نہیں پھیلانی چاہیے۔ ہمیں جو حقیقت ہے، جو ایونٹس ہوا ہے وہ اس کے متعلق بتانا چاہیے۔ اب ہم عزیز طلباء اور دوستوں، ایک تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے رہے تاکہ ہمارے آپ کو مختلف موضوعات پر جو ہمارے چینل میں ویڈیو آپ کو انشاءاللہ مزید بھی آتی رہے گی، مختلف موضوعات پر، وہ اس سے آپ کے علم میں آپ کے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا مختلف موضوعات پر۔ جس طرح ہم صحافت کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، میڈیا کے متعلق بتاتے ہیں، اس طرح دیگر موضوعات پر بھی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیو آتی رہے۔ اب ہم بات کریں گے دیگر جو اسالیب ہے، اس میں اگر ہم بات کریں گے ادب کے حوالے سے، ادب جو ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ ادبی جو زبان ہے، ادب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں شاعری بھی آ جاتی ہے، شاعری بھی ساتھ آ جاتی ہے۔ اس طرح صحافتی زبان ہے، اس طرح ادب اور شعر و شاعری کا بھی ایک زبان ہے۔ ادب اور شعر و شاعری کا جو ہے یہ انسانوں کا یا صحافتی اسلوب سے بہت پہلے کا ایک زبان ہے، اور پہلے ہم یہ بھی دیکھتے تھے کہ زیادہ تر جو صحافت پہلے زمانے میں ہوتی تھی تو اس میں ہمیں جو شعر اور ادب کا
ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ہمیں جھلک نظر آتا تھا اس میں زیادہ تر صحافتی زبان میں، لیکن اس کا جو شعر اور شاعری یا ادب کی زبان ہے وہ ٹوٹلی مختلف ہے اس سے، صحافت سے۔ پھر آتا ہے علمی اور فکری زبان، یعنی علمی زبان کی اگر ہم بات کریں کہ جو علم کے حوالے سے ہو، یعنی اور فکری جو ہے، یعنی علم اور فکری کے حوالے سے جو علم کے متعلق ہو، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی، کمپیوٹر کی اگر ہم بات کریں، ڈاکٹرز کی بات کریں، میڈیکلز کی بات کریں، تو یہ وہ زبان ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زبانیں جو ہے نا مختلف اس کی تعریف ہوتی ہے، تشریحات ہوتی ہے، اور یہ مخصوص الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن صحافت میں ہم یہ نہیں کرتے، بلکہ صحافت میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ٹو دی پوائنٹس، واضح آسان الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مذہبی بھی، مذہب کے حوالے سے بھی جس طرح یہ دو ہو گئے، تو تیسرے نمبر پہ مذہب کے حوالے سے جو ایک زبان استعمال ہوتی ہے وہ بھی ایک مخصوص زبان ہوتی ہے دوستو اور عزیز طلباء، کہ اس میں ہم بات کرتے ہیں مذہب کے متعلق، جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنی طرف سے بات نہیں کر سکتے، یا وہ اس میں اسلام کی آیات احادیث کی یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے جس کا اپنا ایک اسلوب ہے، تو وہ بھی ایک الگ ہے۔ اس طرح دفتری اور قانونی زبان کی اگر ہم بات کریں چوتھے نمبر پہ، کہ دفتری جو زبان ہے یا قانونی زبان بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ دفتر میں جو زبان استعمال ہوتی ہے، جو زبان سے مراد میں عام لوگوں کی باتیں نہیں کرتا ہوں، جو کمیونیکیشن ہوتی ہے دفاتر میں یا عدالتوں میں، تو اس کا انداز بیان مختلف ہوتا ہے، وہ عام انداز بیان نہیں ہوتا، جس طرح لکھنا پڑھنا، جس طرح مختلف نوٹس ہوتے ہیں کسی پروجیکٹس کے متعلق، کسی دفتری کے جو امور ہوتے ہیں اس کے متعلق، تو وہ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک عامیانہ زبان یا جو روزمرہ زبان استعمال ہوتی ہے، جس کو عامیانہ ہم کہتے ہیں، یا عام روزہ زبان، عام روزہ جس میں ہم عام روز جس طرح ہم بات کرتے ہیں اپنے یار دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر میں، محلے میں، تو وہ مختلف ہوتی ہے۔ یہ سب میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ صحافتی زبان میں، اور یہ جس طرح میں نے آپ کو یہ مختلف اس کے جو اقسام ہیں، تقریباً 5 قسمیں ہم اس کو اگر ڈیوائڈ کریں تو 5 اقسام اس کی آ جاتی ہے، یہ مختلف ہے، اور صحافتی زبان جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو ہمیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو خبر ہے، اپنی جو رپورٹس ہے، اپنا جو واقعہ ہے، وہ اگر ہم لکھتے ہیں یا اگر ہم ٹی وی یا ریڈیو میں بولتے ہیں، تو اس کے متعلق ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سی زبان صحافت میں استعمال کرنی ہے۔ میڈیا میں ہم عام زبان استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آج آپ کو زبان کے متعلق پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم صحافت میں عام زبان، عام طریقے استعمال کرتے ہیں، ہم زیادہ ڈرامہ بازی جس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں وہ نہیں کرتے، بلکہ عام فہم اور آسان زبان استعمال کرتے ہیں، کہ تاکہ عام لوگوں کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو، جو بھی اس کو پڑھے، بولے، لکھے، اس کو دیکھے، سنے، تو ان کو سمجھ آ جائے۔ یہ آج کے لیے دوستو اور عزیز طلباء، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آئیں گے، نئے موضوعات کے ساتھ آپ کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو یہ جو ہمارا ایک آپ کو مختلف انداز میں ہم آپ کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو مزہ بھی آئے۔ اور آپ سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ صحافتی زبان کے متعلق یا دیگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ ابھی آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔